क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 20 सितंबर की रात को क्या होने जा रहा है? जी हाँ, चंद दिन की बात है। आपके सामने आ जाएगा कि क्या बड़ा इनकलाब आ रहा है, क्या बड़ी तब्दीली आ रही है। और तब्दीली की बात करें तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और पाकिस्तान में जो बरतानवी सफ़ीर हैं, जो हाई कमिश्नर हैं, उनकी छुट्टी हो जाएगी। ये सब कैसे मुमकिन होगा, किस तरह होगा, और इसके साथ साथ PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक कितने बन रहे हैं। आमतौर पर वो बात जब की जाती है ना फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो ये होता है कि पार्टी में कुछ टूट फूट होती है, कुछ लोग अलग हो जाते हैं, तो वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात होती है। लेकिन क्या PTI में एक से ज़्यादा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं और क्या बन चुके हैं, क्या मामलात हैं, इस सब चीज़ों पर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन इन सब से पहले वही सैलाब का मसला पाकिस्तान में पूरी तरह से मुतासर है। बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पे बड़ी तबाही हो चुकी है। लोगों के घर बार, ज़मीनें पानी में डूबी हुई हैं। हुकूमत का काम ज़ाहिर है होता है कि इमदादी काम प्रोवाइड करना, इमदादी सरगर्मियाँ करना, लोगों को जो हिफाजती मकामात पर शिफ्ट करना, कैंप्स हैं उधर लेकर जाना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, अद्वियात का, इलाज का, ये सारी चीज़ें, और उनके उसके बाद रिहैबिलिटेशन जो होनी है, जो उसके बाद दोबारा से वापस उनको बसाना है, वो किस तरह से होना है, ये एक बड़ा काम होता है। तो उस हवाले से ज़ाहिर हुकूमत, वफाकी हुकूमत की भी सपोर्ट है, पंजाब हुकूमत भी उसमें इन्वॉल्व है, पंजाब में है ज़ाहिर है, तो उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ख़ुद भी मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर चुकी हैं। जनूबी पंजाब में जब वज़ीर आला पंजाब गईं तो बाकी तमाम कामों के अलावा उन्होंने एक काम ये किया कि सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की ड्यूटी लगाई कि वो बस अब यहीं बैठ जाएँ। अच्छा, ये इसका कॉन्सेप्ट वही है जो लोग जब एतराज़ करते हैं ना कि देखें जी, वो ख़ुद तो ये बाहर चले जाते हैं, दौरे हो रहे हैं जापान के, चीन के और कतर के वज़ीर आज़म पर, सदर पाकिस्तान पर, वज़ीर आला पर, मुख्तलिफ़ लोग जब बातें करते हैं तो जो सीनियर लोग हैं उनका वहाँ पर होना बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हमने देखा है KP में जो कुछ हुआ है, खैर मैं उस कंपैरिजन में नहीं जाता, उन्होंने तो क्या करना था, लेकिन सीनियर वज़ीर पंजाब की मरियम औरंगज़ेब साहिबा मुसलसल वहीं पर है, तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, और वो उनकी तमाम कार्रवाई जो है हमें नज़र आ रही है। एक तरफ वज़ीर आला भी काम कर रही है, वो भी कल भी गई हुई थी, सारी जगहों पे विज़िट कर रही है, लेकिन सीनियर वज़ीर वहाँ पे मुसलसल उसी इलाके में मौजूद है। जब वो कहीं बंद का मामला आता है तो वो वहाँ उसकी निगरानी के लिए मौजूद है, लोगों में इमदाद तकसीम करती हुई नज़र आती हैं। वो लोगों के साथ ज़मीन पर बैठी, फ़र्श पर बैठी, उन ख़वातीन के साथ उनके टेंट्स में बैठकर खाना खा रही हैं, बच्चों के साथ बात कर रही हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, वो इस ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ख़ुद वहाँ मौजूद है। अच्छा, मैंने पहले भी बात किया, उनकी वहाँ मौजूदगी क्यों ज़रूरी है? ज़ाहिर काम करने के लिए तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, बाकी सारे जो इंतज़ामिया है, फिर इमदादी काम करने वाले जितने इदारे हैं, सियासी मजहबी जमातों के ख़ास तौर पर कारकुन, मुख्तलिफ़ NGOs, इंडिविजुअल्स, ये सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब सीनियर वज़ीर या सीनियर हुकाम ख़ुद वहाँ मौजूद होते हैं तो वो एक एहसास दिलाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को, उन तमाम सरकारी मशीनरी को, कि कोई उनको मॉनिटर करने वाला मौजूद है, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, और वो बढ़ती हुई नज़र आती है। अच्छा, परेशानी भी अपनी जगह है, लोगों का रोना धोना भी है, और वो बिल्कुल जैदमंद है। ज़ाहिर है जिन लोगों के मसाइल हैं बेचारों के, वो, और इतनी बड़ी तादाद है, वो मिलियंस में तादाद है जो मुतासर हुए हैं, जिनके घर बार, ज़मीनें पानी में डूब गई हैं, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। तो वो सब लोगों के दुख, उनकी परेशानी, उनका गम, उनकी बेचारगी, उनकी बेबसी वो नज़र आती है। लेकिन उसके साथ ही वो हुकूमत का काम भी तो हमें देखना चाहिए कि जब वज़ीर आला अपने हाथ में बच्चों को उठा के अगर उन्हें पानी पिला रही है, जेस्चर होता है। अच्छा, वो सीनियर वज़ीर मुसलसल वहाँ बैठी हुई हैं,
لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کر بات کر رہی ہیں، دھوپ میں، ہبس میں، گرمی میں، وہ سب کے ساتھ بیٹھی ہیں. تو یہی جیسچر ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے عوام کے ساتھ ہے. ہاں اس میں گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، بہتری کی گنجائش ہر جگہ، دنیا کے ہر حصے میں جہاں ریلیف کا کام ہوتا ہے، جہاں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، وہاں پہ اور بہتری کی گنجائش رہے گی. تو وہ ہمارے ہاں بھی ہے، اور ہمارے ہاں تو چونکہ سسٹم بھی اتنا وہ اسٹرینتھن نہیں ہے تو اس لیے زیادہ گنجائش ہوگی. پر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. وزیر اعلیٰ خود وہ میاں والی گئی ہوئی تھی، وہاں پر انہوں نے الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا ہے. وہ خود بھی بس میں بیٹھ کے گئی. مجھے میاں والی اس حوالے سے یاد آتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے، میں کچھ کام کے حوالے سے وہاں جاتا تھا. یہ بات ہے کوئی 20 سال پرانی، شاید اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی. ظاہر اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں وہ میں گیا. وہ پھر ہمارا وہ معاملہ جو تھا کام کا جس قسم کا تھا، ایک چھوٹا سا کاروباری سلسلہ، وہ پھر وہاں پر نہیں رہا. ہماری اس میں انوالومنٹ میری نہیں رہی. تو وہ لاہور سے ماڑی انڈس جاتی تھی، جس بیچاری کا گاڑی کا نام ہی ماڑی تھا، اور وہ شام میں لیٹ ایوننگ میں چلتی تھی اور صبح پہنچ جاتی تھی. اور اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو اسٹیشن سے، ریلوے اسٹیشن سے، اور دوسری طرف اگر بس یا وین سے جانا ہوتا تھا تو یہاں سے سرگودا وہ خوشاب اور ادھر سے ہوتے ہوئے جو وینس اور بس جاتی تھی. تو وہ بس کا جو اڈا تھا وہاں سے نکل کے، اور وہ پورے شہر کا مجھے چکر لگانا ہوتا تھا. تو وہ وہاں پر بلکہ تانگے چلتے تھے اس زمانے میں. تو مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں اس شہر میں اب الیکٹرک بسیں چل رہی ہوں گی. ڈیفینیٹلی وہاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں وہ چنگچی بھی آ گئے تھے، وہ ساری چیزیں امپروو ہوئی ہوں گی، لیکن اب وہ الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں. حکومتوں کا کام یہی ہے، لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر بنانا، انہیں سہولت دینا، اس میں صحت کی، تعلیم کی، خوراک کی، ٹرانسپورٹ کی، ذرائع آمد و رفت کی، بہتر سڑکیں، یہ ساری چیزیں، ٹرین، بس، جو بھی ممکن ہے وہ سارا کچھ پرووائڈ کرنا وہ حکومتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں. ہماری مطلب ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہماری بھی حکومتیں کر رہی ہیں، سلو پیس ہے، ٹائم لگ رہا ہے، کر رہی ہیں. ہماری ڈیمانڈ وہی رہے گی، ڈو مور، مزید کریں، مزید اور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف وہ بھی تو پارٹی ہے نا جو کہہ رہی ہے نہیں، ہمیں تو وہ پسند ہے، سری لنکا والا ماڈل پسند ہے، ہمیں تو نیپال کی طرح چاہیے کہ لوگ نکلیں، سڑکوں پر آئیں، مار کٹائی کریں، آگ لگا دیں، لوگوں کو جلا دیں. کتنی بدقسمتی ہے. اچھا پھر وہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی تقریر جب وہ کھڑے کر رہے تھے تو آ کر ان کے کان میں کہا گیا کہ سر ذرا مذہبی ٹچ تو دیں. تو پھر انہوں نے مذہبی ٹچ دیا تھا. تو اسی طرح کا ایک مذہبی ٹچ دے کر پھر کوشش کی جا رہی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بڑی کوشش کر لی پی ٹی آئی نے، وہ مختلف ناموں سے کال دے کر پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں. جب نہیں کامیاب ہوئیں تو اب پھر ایک مذہبی ٹچ دے کر اس کو کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو مشن نور کا نام دیا جا رہا ہے. اچھا مشن نور جو ہے وہ کیا ہوگا؟ 20 ستمبر کی رات کو جناب آپ لوگوں کے سامنے ایک عجیب منظر ہوگا جو وہ پورٹری کیا جا رہا ہے کہ اس رات کو لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر اذانیں دیں گے. اچھا مقصد تو بتایا جائے کہ کیا ہے. آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل جو آپ کی موو تھی، جو آپ کی سیاسی جدوجہد جس کو کہا جا سکتا ہے یا سیاسی تحریک کا نام دیا جا سکتا ہے، اس سے آپ مایوس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بارشیں زیادہ ہونے کی صورت میں بھی اللہ سے دعا کرنا، اذان دینا، اللہ کو پکارنا ظاہر ہے انسان کی ضرورت ہے اور انسان یہ کام کرتا ہے، اس کی بندگی کا حصہ ہے. لیکن سیاسی کام کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، وہ جو سیاسی تحریک چلانی تھی، لوگوں نے سڑکوں پہ نکلنا تھا، لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کرنا تھا، احتجاج کرنا تھا اگر پرامن ہو تو. یہ ساری جو کوشش کرنی وہ ساری ان کی ناکام ہوگی، وہ نہیں کرنے کے قابل نہیں رہے. پھر اس کے بعد اس کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے مدد مانگ لی، دنیا بھر سے ترلے منتیں کر لیے، وہاں پہ کیمپین چلا لی، پیسے خرچ کر لیے، پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیے، کانگریس سے وہ قراردادیں پاس کرا لی، بل پاس کرا لیے، لابنگ کر کے پیسے خرچ کر کے ٹویٹ کرا لیے، میسیجز دلوا دیے، آرٹیکل چھپوا لیے، نیو یارک ٹائمز میں عمران خان کا فل پیج کا اشتہار چھپوا دیا، میچز میں جہازوں کے ذریعے بینرز لٹکا دیے، نیو یارک میں اور واشنگٹن میں بسوں پہ وہ احتجاج کر کے ساری برانڈنگ کر کے عمران خان کی وہ کھڑی کر دی. سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہو سکا. تو اب اذانوں پر اتر آیا اور پھر اس میں اپنی کیمپین میں وہ قرآنی آیات کو استعمال کر رہے ہیں. نور کے حوالے سے، اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کے نور کے حوالے سے مختلف آیات کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا تو یہ پرانا وتیرہ ہے. وہ تو جس طرح سے مذہبی
حوالے دے کر خود کو مطلب میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، وہ جہاں پر اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں یا جس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں یا جو بنانا چاہتے ہیں یا جو ان کے لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں مرشد، اور وہ تو چھوٹے چھوٹے سے لفظ ہیں نا، مطلب وہ اللہ معاف کرے، بس میں تو وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا، وہ جس لیول پر لے جانا چاہتے ہیں نا۔ اچھا، جبکہ ریالٹی کیا ہے ان کا؟ مورل کیریکٹر دیکھ لیں آپ، وہ آڈیوز موجود ہیں وہ محترمہ کے ساتھ، اچھا ان کا تصاویر بے شمار موجود ہے، وہ پلے بوائے کا ان کا اپنا دعویٰ موجود ہے۔ پھر چلیں وہ پرانی باتیں تو چھوڑ دے، یہ تازہ ترین جو ہے وہ دھرنوں سے لے کے آن ورڈ جو کہانیاں ہیں، جو کچھ چھپی ہوئی ہیں، کچھ سامنے آ گئی ہیں، وہ ساری دیکھنے کے بعد آپ مذہبی ٹچ جس طرح سے دیتے ہیں، لوگوں کو خوف ہی نہیں آتا، ذرا سی شرم نہیں آتی کہ اللہ کا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیات کا، قرآنی آیات کا جو جب حوالہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو ذرا خوف نہیں آتا، ذرا سی شرم نہیں آتی ان کو۔ یار آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہے، آپ اس کو اگلے 500 سال تک آپ اسی کو ووٹ دیں، آپ کو کسی بھی وجہ سے اچھا لگتا ہے، مطلب مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی اچھی لگتی ہے، میں اس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بہت ساری خرابیاں بھی ہوں گی جو مجھے پسند ہے پارٹی، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی بہت ساری خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں بھی ہوں گی میرے سامنے، اچھا وہ بھی میرے سامنے، مجھے کسی ایک وجہ سے یا کسی چند وجوہات کی بنا پہ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں انہیں ووٹ دیتا ہوں۔ یہاں تک تو قابل قبول ہے، انہیں وہ کہیں کہ جناب ہمیں عمران خان پسند ہے اس لیے ہم نے ووٹ دینا ہے، وہ بڑا وہ سٹار تھا، کرکٹ بڑی زبردست کھیلی، باتیں بہت اچھی کرتا ہے، بولتا بہت اچھا ہے، انگلش اچھی بولتا ہے، پرسنالٹی زبردست ہے، بلا بلا بلا، جو وٹ ایور جو کہنا چاہتے ہیں، اس کی بیس پہ ہم اس کو ووٹ دیں۔ یار اس کو انسان سمجھے، عام انسان، جو ایک عام انسان ہوتا ہے، گناہ گار، غلطی کا پتلا، پلس مائنس، اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں، بہت اعلیٰ چیزیں بھی اس میں پائی جا سکتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ کے ساتھ اس کو مان لیں۔ آپ اس کو کہاں لے جا کر وہ اذانیں دے رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے؟ وہاں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے کوئی ایسا مذہبی کام نہیں کیا ریفرنس دے کے اللہ سے دعاؤں کے لیے، کوئی اجتماعی کوئی بڑا کام، اس ملک میں زلزلے آئے ہیں، اس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس ملک میں ایک طوفان برپا ہے دہشت گردی کا، ہمارے عام سویلینز، ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی، ہمارے آفیسرز اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، کچھ نہیں نظر آتا۔ عمران خان کے لیے اذانیں دینے کے لیے نکلے ہیں، وہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے رو رو کے دکھا رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کی مطلب اس سے پرانی، ان کی وال پہ چلے جائیں نا، ذرا ان کی ٹائم لائن پہ جائیں، آپ دیکھیں ان کی اپنی ویڈیوز، ان کی اپنی حرکتیں ان اذانوں سے پہلے کی دیکھ لیں آپ کہ کیا ہے، مطلب کیا بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ وہی کام جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ کان میں آ کے کس نے کہا کہ سر ذرا مذہبی ٹچ تو دیں، اور انہوں نے مذہبی ٹچ شروع کر دیا تھا۔ اس طرح یہ مذہبی ٹچ دینے کے لیے آئے ہیں، صرف نفرت پھیلانے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو مذہب کو استعمال کر کے، اذان کو استعمال کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اشتعال دلائیں، بس صرف یہ مقصد ہے اس کا۔ تو وہ 20 ستمبر کی رات کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ لیکن پی ٹی آئی والوں کو سوچنا چاہیے، یار سیاسی جماعتوں کا مقصد ہوتا ہے حکومت لینا، اور بھائی حکومت لینی کہاں ہے پاکستان میں؟ پاکستان ہوگا تو آپ چلیں گے نا، خدا نہ خواستہ آپ جو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ پاکستان جتنا طاقتور ہوگا، جتنا خوشحال ہوگا، آپ کو بھی اقتدار ملے گا، آپ اس اقتدار کو انجوائے کیجیے گا۔ 3.5 سال میں آپ نے جو خوشحال بنانے کے لیے جو تیر مارنے تھے، جو کرنا تھا نا، وہ کر لیا، ہم نے دیکھ لیا اس کا کیا ہے۔ اچھا، اور اس کا حال کیا ہے کہ پارٹی کا حال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا مسلم امہ کا لیڈر، جو سب سے طاقتور انسان، وہ جس کے لیے آپ اذانیں دینے جا رہے ہیں، اس کے کہنے پر اس کی اپنی پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کی بات نہیں سنتا۔ آج جناب گنڈا پور صاحب پہنچ گئے تھے اڈیالہ جیل، پریشر بہت آ گیا نا، سب کہتے تھے وہ نہیں جاتا، وہ خود بھی نہیں ملنا چاہتے، I'm sure، مجھے جو لگتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں ملنا چاہتے، جو میرا خیال ہے۔ اچھا، لیکن وہ وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں تقریر بھی کی ہے، اور وہاں انہوں نے عاصم منیر سے پوچھا ہے، آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، کہ آپ بتا دیں کہ یہ جو ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے اس کے پیچھے آپ ہیں۔ مطلب ڈرامے بازیاں ختم ہیں ان لوگوں پہ۔ علیمہ خان صاحبہ بھی تھی، لیکن حال یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے حمایتی ہیں، وہ چاہے باہر بیٹھے ہوئے ہوں، ٹویٹر اور ویلاگس کے ذریعے کرنے والے، یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں گنڈا پور تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ وہ ان کے مطلب ہارون رشید صاحب ہوں
ادھر سے میجر عادل راجہ ہوں، کوئی اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، سیدھا سیدھا سا الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اب انہوں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے، مطلب انہیں پارٹی کی اور عمران خان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی کیا عمران خان اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنی پارٹی کے بندے کو نہیں کنٹرول کر سکتا؟ ویسے انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے، وہ کابینہ کے ساتھ آئے ہیں نا، تو ان کا شو آف پاور بھی تھا، انہوں نے اپنی طاقت بھی دکھائی ہے کہ میرے ساتھ ہیں سب لوگ، ایسے ہی میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا کہ مجھے سمجھے کہ مجھے فارغ کر دیں۔ تو یہ جھگڑے چلتے رہیں گے۔ وہ مریم وٹو صاحبہ بھی ہیں، ان کی بشرا بی بی کی بہن، ان کی بھی آواز آ رہی ہے، وہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بولتی نظر آتی ہیں، ان کے ویوز ان کے خلاف ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ہمارے جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اب جانشین وہ ہیں، نیکسٹ وزیر اعظم بھی وہ ہوں گی۔ بہت ساری چیزیں اس طرح سے چل رہی ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ سارے گروپس جو ہے، یہ خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب والا تو آپ سمجھے فارورڈ بلاک ہی ہے، یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، وہ ان چیزوں کو پارٹی کے پاس یہ تو بچا نہیں ہے کہ اپنی کر لیں، ہاں اب پارٹی باہر بھی وہ ساری کیمپین چلا کے، میں نے کہا نا کہ کانگریس سے وہ زلمے خلیل زاد سے اور باقی لوگوں سے ٹویٹس اور سارا کچھ کرانے کے بعد وہ تو نہیں ہے، اب اوورسیز نے نیا پلان بنا لیا۔ 3 چیزیں وہ کرنے لگے ہیں۔ ایک تو کامن ویلتھ کی جو رپورٹ جو کہہ رہے ہیں کہ لیک ہو گئی ہے کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی کس طرح ہوئی ہے کہ جی الیکشن سے پہلے فلاں کام ہوئے، بندے گرفتار ہو گئے۔ اچھا یار، مطلب اس میں سے کون سی نئی چیز تھی جو ہوئی ہے وہ بتا دیں۔ چلے جی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے خیال میں وہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پہ وہ کامن ویلتھ کے خلاف اب احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے رپورٹ کیوں نہیں ایشو کی۔ ویری گڈ، یہاں نہیں کچھ کر رہے، وہاں کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں تو جو ان سے ہونا تھا وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا۔ دوسری چیز، وہ نو ایکسٹینشن کیمپین چلائیں گے اوورسیز جو ہے، وہ عمران ریاض خان صاحب کے بقول انہوں نے جو کیا کہ یہ ہم 3 بڑی ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں، کامن ویلتھ کے خلاف احتجاج، پھر نو ایکسٹینشن، مطلب آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملنی۔ مطلب کس بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ، وہ مطلب یہ میرا خیال ہے کویسچن ہی نہیں ہے اب ایکسٹینشن والا نا۔ میرے خیال میں جو ہونا تھا نا وہ ہو چکا ہوا ہے، تو اب انہیں آرام سے سکون سے گھر بیٹھنا چاہیے۔ اول تو ضرورت ہی نہیں ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے، اور اگر ہونا ہوا تو آپ فکر نہ کریں، ہو جائے گا۔ حکومت یہ سارا کچھ بڑا سموتھلی ہونا ہے۔ ویسے تو سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑنی، لیکن اگر ضرورت پڑی تب بھی بڑا سموتھلی ہوگا۔ پی ٹی آئی والوں کو ذرا سی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ چل کریں، سکون کریں۔ ہاں بیانات تو ذرا مجبوری ہے نا، پولیٹیکل دینے پڑیں گے۔ اور تیسری چیز جناب، وہ برطانوی سفیر جو ہیں پاکستان میں، برٹش ہائی کمشنر جو ہیں، ان کے خلاف کیمپین چلانے لگے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں خطوط بھی لکھے جائیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ برٹش ہائی کمشنر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل گئی ہیں۔ اچھا مطلب وہ کس کے ساتھ ملے؟ پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ، برطانیہ اور جو دیگر ممالک کے سفارتی عملہ ہے نا، ان سب کو پی ٹی آئی میں شامل ہو جانا چاہیے، اور وہ عمران خان کی جیل سے رہائی کے لیے آ کے سڑکوں پہ کھڑے ہو جائے۔ اپنے بندے ان کے نکلتے نہیں ہیں، اور وہ چلے ہیں خطوط لکھنے برطانوی سفیر کے خلاف۔ حضور آپ کی تمام امیدیں، عمران خان صاحب، تمام امیدیں اب امریکی صدر، امریکی سینیٹرز، امریکی کانگریس مین اور برطانوی سفیر اور ان لوگوں سے رہ گئی ہے۔ آپ کے بچے بھی یہ کیمپین کرتے پھر رہے ہیں، کر کے دیکھ لیں۔ طریقہ وہی تھا جو آپ نے ٹرین مس کی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آپ کے پاس گنجائش ہے، لیکن آپ نے جو ٹرین مس کی ہوئی ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ آپ بیٹھتے، سیاست کرتے، پاکستان کو آگے لے کے چلیں، پاکستان کو چلنے دیں۔ ویسے تو پاکستان چلتا رہے گا انشاءاللہ، آپ کے اس سے رکے گا نہیں، لیکن آپ بھی اس قافلے میں شامل ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے باوجود وہ جس طرح سے مین سٹریم میں رہے، پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا گیا۔ افراد جو ہوتے ہیں وہ ناگزیر نہیں ہوتے، لیکن آپ نے عمران خان کو، یعنی اپنے آپ کو، عمران خان صاحب نے ریڈ لائن قرار دیا ہوا ہے۔ تو لائنیں تو مٹتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں۔ شکریہ۔